अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत और अदालत न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। हम आपको बताते चलें कि गुर्दे का मराज जो कि बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ये मराज फैलता जा रहा है। इस हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर शहजाद अहमद शेख, जो कि माहिर अमराज गुर्दा, ब्लड प्रेशर और डायलिसिस। आज हमने इनको अपने स्टूडियो में दावत दिया। आज हम इनसे बात करेंगे और एक खसूसी तौर पर आज अब बताने की बात यह है कि कल 8 मार्च है और 8 मार्च को पूरी दुनिया में किडनी डे मनाया जाता है। और इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि गुर्दे के अमराज जो दिन ब दिन फैलता जा रहा है, इसकी क्या वजह है, कौन सी ऐसी जो हमारी खुराक में ऐसी कोई चीज़ है या कोई किस वजह से ये अमराज फैलता जा रहा है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद, हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत सारी जो है ना बातें करने वाली हैं गुर्दे के हवाले से। ये मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये हर घर में कोई ना कोई पेशेंट गुर्दे का मौजूद है। डायलिसिस के पेशेंट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी, जो हमारे नाजरीन बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, बाज़ का हमारी खुराक की वजह से और बहुत सारी किस वजह से ये जो है ना मर्ज़ फैलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपका बहुत अच्छा है। डेफिनेट ये मर्ज़ बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और आए दिन इसके जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। बेसिकली ये है कि सबसे बड़ी वजह तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, वर्ल्ड वाइड अगर देख लें उसमें जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां बढ़ रही हैं वही गुर्दे की अमराज का बायस बन रही हैं। अगर सारी दुनिया में आप देखें तो सबसे जो लीडिंग काज है गुर्दे के अमराज की वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है और गुर्दे की सोजिश है, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकती है। फिर उसमें ये है कि अगर जो छोटे असबाब है उनकी तरफ आएँ तो उसमें गुर्दे की पथरी हो जाना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो अद्वियात हैं उनका अगर प्रॉपर इस्तेमाल ना किया जाए, ख़ास तौर पे ये है कि दर्द की दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल बाज़-औक़ात बहुत लंबे अरसे तक किया जाता है वो भी गुर्दे के फेलियर का बायस बन सकती हैं। ठीक है। फिर ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो कुश्ता जात हैं, हैवी मेटल्स हैं, ये इस्तेमाल करने से भी बाज़-औक़ात अचानक गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं। फिर ये है कि कुछ मौरूसी अमराज होते हैं जो फैमिलीज़ में चल रहे होते हैं, उसमें ये है कि गुर्दे की फेलियर का बायस बन सकते हैं। फिर ये है कि छोटी छोटी बहुत सारी वजूहात और हैं, लेकिन मेजर काजेज़ अगर देखें तो उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दे की सोजिश या ये है कि गुर्दे की पथरी अगर उसका प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए तो वो भी इसका गुर्दे की बीमारी का बायस बन सकती है। डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया कि बहुत सारे लोगों को जब ये गुर्दे का मर्ज़ शुरू होता है या अचानक गुर्दे फेल हो जाते हैं तो अक्सर ये भी सुना है कि डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट किया और उस वजह से गुर्दे जो है ना, इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ी जो है ना वजह, ब्लड प्रेशर भी इसकी बहुत बड़ी वजह है इटसेल्फ। ब्लड प्रेशर अगर बेहतर कंट्रोल नहीं है तो गुर्दे के फेलियर का बायस, मतलब वो जिस तरह है ना कि फालिज का बायस बन सकता है, दिल का जो बीमारियां हैं उसका बायस बन सकता है, इसी तरह से गुर्दे भी उसमें इफ़ेक्ट हो सकते हैं डेफिनेट। और वाइस वर्सा ये है कि अगर किसी के गुर्दे किसी वजह से फेलियर में है तो उसका ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि गुर्दे का जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो अगर किसी के गुर्दे फेलियर की तरफ जाती हैं तो अल्टीमेटली मतलब 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर उनका भी हाई होना शुरू हो जाता है। मतलब ये दोनों तरह से अगर आप देखें, अगर गुर्दे किसी के फेल हैं वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बेहतर कंट्रोल नहीं है तो वो भी खुदा न खास्ता उसके गुर्दे के फेलियर का बायस बन सकता है। डॉक्टर साहब एक तो होता है कि एज फैक्टर भी है, कुछ लोग बड़ी ज़्यादातर जो है ना वो मरीज़ गुर्दे डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं या जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लोग जो है ना 40-50 साल 60 साल की उम्र में होते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि छोटी उम्र के जो है ना नौजवान, वो भी मर्द औरतें जो भी हैं वो भी गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं। इसकी क्या वजह है, जो छोटी उम्र के जो टीन एजर भी हैं जो डायलिसिस के पेशेंट हैं?
اصل میں جو ینگ ایج میں گردے فیلئر کے اسباب، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، کچھ موروثی امراض بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ گردے کے فیلئر کا باعث ہوتے ہیں. اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 20 سال سے پہلے کی عمر میں ہی گردے فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ یا تو ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے یا اس کو ٹرانسپلانٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان جو چھوٹی عمر میں عام طور پہ گردے کی سوزش اکثر وجہ بنتی ہے. مطلب سوزش اب گردے کی ہونا اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. مطلب جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں زیادہ تر انفیکشن اس کا باعث بنتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو چھوٹی عمر میں جو اسباب ہے وہ زیادہ تر یا تو موروثی امراض ہیں یا پھر یہ ہے کہ گردے کی سوزش ہو سکتی ہے اس میں. اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بچے ہیں جن کو چھوٹی عمر سے ہی شوگر کا مرض لاحق ہے، ان میں بھی گردے فیلئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو مرض یہ گردے کا سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا علامات ہوتی ہیں اس کی، کہ جو بندے کو اگر پتہ چل جائیں تو اس کو فوری طور پر بندہ ٹریٹمنٹ کروائے، اس کی علامات کیا ہیں؟ ابتدائی علامات میں اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے گرد سوزش ہو سکتی ہے، پاؤں کی سوزش ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر پیشنٹ آبزرو کرے، کلوزلی آبزرو کرے، تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیشاب میں فیل کر سکتا ہے وہ کہ جس طرح جھاگ سی آنا، مطلب ایک فرودنگ سی ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو سکتا ہے. اور اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گردے کا مرض اصل میں سائلنٹ رہتا ہے، بہت لمبا عرصہ سائلنٹ رہتا ہے. اور اس میں جو اس کی پراپر علامات آنا شروع ہوتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب گردے 25% کے قریب کام کرنا ان میں صلاحیت رہ جاتی ہے، یعنی کہ 75% فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں عام طور پہ جو دیگر علامات ہیں جیسے کہ بھوک کم لگنا، الٹی ہونا، متلی ہونا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایکزرشن کریں، تھوڑا سا کام کریں، اس کی وجہ سے سانس کا پھول جانا. تو یہ علامات، یا جسم پہ خارش کا ہونا. اور پھر یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ ایڈوانس اسٹیج میں چلے جائیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس میں فٹس ہونا، جس طرح سے مطلب اس میں جھٹکے لگنا، یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. یا ناک سے خون آنا سم ٹائمز، یہ بھی اس کے علامات میں شامل ہو سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ پیشاب کی مقدار عام طور پہ ان پیشنٹس میں کم ہو جاتی ہے، جس کے کیونکہ جب گردے ایک نارمل کام کر رہے ہیں تو وہ تو انسان جتنا پانی پیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک میکانزم بنایا ہوا ہے کہ وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جتنا اضافی پانی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب گردے فیلئر کی طرف جاتے ہیں تو پورے کا پورا پانی جسم سے خارج نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھیپھڑوں میں اگر پانی جمع ہونا شروع ہو جائے تو اس سے سانس کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو روزمرہ ہم پانی پیتے ہیں، پانی میں بھی بہت سارے ایسے دیکھیں جو لوگ، جیسے ہم پانی فلٹر ہوا چلیں استعمال کرتے ہیں وہ تو کافی حد تک چلیں بچا جا سکتا ہے، لیکن جو روٹین میں پانی ہم جو سپلائی کا پانی ہوتا ہے یا اس کا جو عام روٹین میں جو پانی ہے وہ اس میں کوئی اتنا صاف نہیں ہوتا پانی، اس کی بھی وجہ کیا؟ یہ پانی کی وجہ سے بھی پانی اگر اس میں یہ کہیں کہ صفائی نہ ہونا، اس میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی گردے پہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسے کیمیکلز شامل ہیں یا اس میں کوئی میٹلز شامل ہیں، جس طرح سے لیڈ کی مقدار زیادہ ہے، وہ گردے کی فیلئر کا باعث بن سکتی ہے. عام طور پہ جو پانی کا صفائی کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ زیادہ جو نظام ہضم ہے اس کے ریلیٹڈ زیادہ ہو سکتی ہے، یا یہ ہے کہ اس میں جانڈس وغیرہ کا باعث بن سکتی ہے. مطلب اگر ڈائریکٹلی آپ کہیں کہ پانی صاف نہیں ہے تو وہ گردے پہ اثر کرے گا تو ڈائریکٹلی بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ ہے کہ وہ کسی کو اگر کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہے، جس طرح سے اگر کسی کو جانڈس ہو گیا، یا اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیوی میٹلز اگر اس میں مقدار زیادہ ہے تو وہ گردے کے فیلئر کا باعث ڈیفینیٹ بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب امیر پور میں ڈائلسس سینٹر کا قیام عمل میں آیا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے امیر پور کے لوگوں کے لیے. آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور بہت سارے پیشنٹ، میرے خیال سے 108 کے لگ بھگ تو پیشنٹ آپ کے پاس جو رجسٹرڈ ہیں جو روٹین میں، جی ہاں، تو بہت سارے لوگ ویٹنگ لسٹ میں بھی ہیں. جی جی. تو آپ کیا کہتے ہیں جو ڈائلسس سینٹر کی پروگرس ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پہلے سے تو کافی ماشاءاللہ بہتر ہوا ہے ابھی اور دن بدن بہتر ہو رہا ہے، تو مریض بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا آنے والے دنوں میں آپ کیا پلان آپ کا جو ہے نا؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اگر مطلب یہاں پہ ہاسپٹل میں ڈائلسس سینٹر کے قیام کی بات کریں، مطلب 1-2 مشینوں کے ساتھ تو یہ 90s سے چل رہا ہے. لیکن یہ کہ پراپر جو ڈائلسس سینٹر شروع ہوا 2003 میں، 2003-04 میں شروع ہوا، جس میں 4 مشینوں کے ساتھ یہاں پہ ڈائلسس سینٹر شروع ہوا. اس میں پھر یہ ہے کہ انیشلی جو ڈائلسس سینٹر شروع کیا ہے یہاں کے لوکل ہیں چودھری ظہور صاحب، انہوں نے سٹارٹ کیا اپنی بیٹی کے نام سے. پھر یہ ہے کہ کسی وجہ سے مطلب کیونکہ ایک بہت زیادہ آرگنائز نہیں تھا ان کا سلسلہ،
تو یہ نور فاؤنڈیشن کے پاس چلا گیا، یو کے بیسڈ این جی او ہے نور فاؤنڈیشن، اس کے پاس یہ چلا گیا، مطلب ہاسپٹل کے ساتھ ہی وہ کوآپریٹ کرتے ہوئے، مطلب ہاسپٹل کی بلڈنگ ہاسپٹل کی ہے، ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہے آدھے سے زیادہ اسٹاف ہاسپٹل کا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نور فاؤنڈیشن نے کیا. نور فاؤنڈیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس بھی شہر میں وہ کرتے ہیں ڈائلسس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نور فاؤنڈیشن کے پورے پاکستان میں تقریباً 21-22 کے قریب ڈائلسس سینٹر ہیں، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈی ایچ کیو لیول کا کم از کم یا ٹی ایچ کیو لیول کا ہاسپٹل ہو جس میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی لوکل این جی او لازمی اپنے ساتھ اس کو رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ لوکل معاملات جو ہیں وہ اس کو سیٹل دیکھ سکے. ہمارے یہاں پہ جو لوکل این جی او 2004 سے کام کر رہی ہے، انجمن فلاح بہبود انسانیت کے نام سے کر رہی ہے. اس وقت اس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ڈینٹل سرجن ہیں، لیکن یہ ہے کہ 2009 سے وہ مطلب اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. پھر یہ گریجولی اس میں مشینوں کا اضافہ ہوتا رہا، اور میں جب آیا پوسٹ گریجویشن کے بعد 2009 میں، اس وقت ہمارے پاس تقریباً 6 مشینیں فنکشنل تھیں. اس میں 7ویں مشین یہ ہے کہ بہت اچھی حالت میں نہیں تھی. اس میں آہستہ آہستہ اس پہ اضافہ ہوتا گیا. کچھ لوکل ڈونیشن سے ہم نے 3-4 مشینیں لیں. پھر یہ ہے کہ نور فاؤنڈیشن نے بھی اس میں کچھ اضافہ کیا. کچھ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مشینوں کی لائف بھی ختم ہوتی ہے. اس میں 2-3 مشینیں ایسی تھیں کہ جو کہ ریپلیس بھی ہوئیں. 2016 تک ہمارے پاس 11 مشینیں تھیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر نمبر آف ڈائلسس کے دیکھیں تو میں بعد میں آپ کو فگر بتاتا ہوں. پھر یہ ہے کہ 2017 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 10 مشینیں، ٹوٹل آزاد کشمیر میں تقریباً 52 کے قریب مشینز ملی، جس میں 10 ہمارے حصے میں آئی. ٹھیک ہے. وہ جب 10 مشینیں اس میں ایڈ ہوئیں تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 21 مشینیں ہمارے پاس اس وقت ہیں. اور ڈائلسس کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2005 کی اگر فگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 1950 ڈائلسس پورے سال میں 2005 میں ہوئی. اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے لاسٹ ایئر کی اگر آپ فگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً 11,000 کے قریب ہم نے ڈائلسس کی ایک سال میں. تو اس میں یہ دیکھیں کئی گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے، ڈیفینیٹ اضافہ ہو رہا ہے. اور ابھی بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دو ڈوٹ کے ہمارے پاس تقریباً 30 کے قریب پیشنٹ ایسے ہیں جو ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. اور لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ڈائلسس ایک مہنگا علاج ہے، انتہائی مہنگا علاج ہے. مطلب ایک ڈائلسس کا خرچہ ہی اگر آپ دیکھیں، ایک ڈائلسس کا خرچہ ہی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 3,500 روپے اس کا خرچہ ہوتا ہے. اس کو آپ اگر 11,000 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو اس میں دیکھیں گے اس میں اس کی فگر کتنی بن جاتی ہے، کروڑوں میں یہ خرچہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. نو ڈاؤٹ کہ اس میں گورنمنٹ کی بہت پارٹیسپیشن ہے. ابھی کچھ پیشنٹ ہمارے بیت المال پہ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک میجر کنٹریبیوشن اس میں ہماری این جی او کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور اس میں ابھی جو ہمارے ایم ایس صاحب ہیں ڈاکٹر فاروق نور صاحب، اس میں ذاتی دلچسپی لے کے وہ جہاں سے بھی ہو سکتا ہے فنڈس ہمیں جنریٹ کروا کے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب ایک ایسا کام ہے کہ جس میں مطلب گورنمنٹ اکیلے بھی یہ کام نہیں کر سکتی. اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو این جی او بھی جو کام کرتی ہے وہ ایک ایفرٹ کر کے فنڈس جنریٹ کرتے ہیں، لوگوں سے جمع کرتے ہیں، لوگوں سے مانگ کے لیتے ہیں. اس میں جو میری اپیل تو یہی ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے اپیل یہ ہے کہ اس مطلب ایک نیک کام ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں آگے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ ہم جو ویٹنگ لسٹ بھی ہے ہم اس کو ایگزاسٹ کریں. اور جو پیشنٹس ہمارے مطلب اس موذی مرض ہے، مطلب اس میں ایک ویل آف بندہ بھی اگر ہے تو وہ مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی حالت پتلی ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ مسلسل جب بیماری سے لڑ کے تو ٹریٹمنٹ کروا کے بندہ مشکل، مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں اخراجات کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں خدا نخواستہ جیسے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے دن بدن، تو آپ کے پاس یہ جو سینٹر ہے کڈنی ڈائلسس سینٹر جو میرپور میں، تو اس کے لیے مزید ضرورت پڑے گی، آپ کو مشینوں کی بھی ضرورت پڑے گی، ڈونرز کی بھی ضرورت پڑے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے لیے جگہ آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ اگر مزید آپ کو ڈونیشنز ملے، مشینیں آپ کو مل جائیں تو اس حوالے سے؟ رائے صاحب اس وقت جو مشین اگر ہم 21 کہیں نا تو ایک سفیشینٹ تعداد ہے مشین کی. اب یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں
ہم شفٹ اس کی بڑھا سکتے ہیں. مطلب ابھی اس وقت ہم یہ ہے کہ 2 شفٹس اور سم ٹائمس ہمیں 3 شفٹ بھی لگانی پڑتی ہیں جب پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سینٹر ایسا ہے کہ اس پہ ہمیں ایمرجنسی پیشنٹ بھی بہت سارے ڈیل کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے ارد گرد جو سینٹرز ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی جو مطلب ایک رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں وہی ان کے پاس آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمرجنسی پیشنٹ مطلب نیئر بائی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے بھی ہمارے پاس ایمرجنسی پیشنٹ آتے ہیں. اور ایمرجنسی پیشنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب ڈائلسس اس کی شروع کرتے ہیں تو اس میں 2 3 4 دن اس کے لگاتار ہمیں ڈائلسس کرنی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ ہمیں جو ایک تو فگر ہے نا 108 کی فگر ہے جس میں ریگولر پیشنٹس ہیں اور کچھ ویٹنگ لسٹ پہ جو پیشنٹ ہیں ان کو بھی گائے بگائے ہم اکاموڈیٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس ایمرجنسی کے آتے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹ ہمیں اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا ورک لوڈ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب یہ کہ ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ 21 مشینس ہیں اگر تو ہم اس میں شفٹس اگر تیسری شفٹ ہمارے پاس شروع ہو جائے تو اس میں بہت سارے پیشنٹ ہمارے مطلب اگر 108 کی ہماری گنجائش ہے تو یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 50-60 کے قریب ہمارے پیشنٹس اوور اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ریسورسز سب سے بڑی چیز یہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا آپ 3 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہے ٹھیک ہے اس پہ ریسورسز ہیں اور ریسورسز ڈیفینیٹ یہ ہے کہ اس میں لون نہ تو گورنمنٹ کر سکتی ہے اور این جی او بھی ابھی اس میں مطلب ان کی جتنی ایفرٹ ہے اس میں اضافہ تبھی ہو سکتا ہے فنڈز میں جب مہیر حضرات اس میں آئیں گے. مہیر نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اب اس میں رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مطلب ایک عام بندہ بھی اگر رجسٹریشن کروا لے ممبر بن جائے تو منیمم جو اس کی ہے اگر مہینے کا 200 روپے بھی ہمیں دیتا رہے تو انشاءاللہ یہ چیز ایسی ہوگی انشاءاللہ. اس میں امید ہے کہ ہم اس میں مزید اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے میرپور میں ڈائلسس سینٹر میں آپ تو ڈسٹرکٹ ممبر میں بھی کوئی مہینے میں 1-2 بار وہاں بھی جاتے ہیں ٹائم دیتے ہیں. جی جی بالکل یہ آفیشیلی جو ڈائلسس سینٹر ہے جی بالکل یہ آفیشیلی میری ڈیوٹی ہے کہ میں مہینے میں 2 دفعہ وہاں پہ بھی وزٹ کرتا ہوں ایز اے وزٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ چنار ڈائلسس سینٹر بھی ایک اچھا سینٹر ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی بڑی نعمت سے کام ماشاء اللہ. اور یہ ہے کہ اس سینٹر کے بننے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی مطلب جو ڈسٹرکٹ ممبر کا لوڈ تھا وہ بہت حد تک کم ہوا ہے. مطلب ایمرجنسی پیشنٹ نو ڈاؤٹ کے وہاں سے آتے ہیں اور ایمرجنسی پیشنٹ یہاں پہ ڈیل ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسٹیبل کر کے ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ اکاموڈیٹ کر دیں. لیکن یہ کہ وہ بھی ایک اچھا سینٹر ہے ایک مثالی سینٹر ہے مطلب اور اس وقت ان کے پاس بھی تقریباً 20 کے قریب مشینس ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں ہمارے جو لوگ بیرون ممالک میں ہیں یورپین کنٹریز میں مڈل ایسٹ میں ہیں مختلف ممالک میں ہیں جو لوگ ڈونرز ہیں آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یقیناً وہ لوگ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈائلسس سینٹر ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اس وقت تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ جو لوگ مہیر حضرات ہیں؟ میں میری تو ان سے ریکویسٹ یہی ہے اگر وہ آئیں تو ضرور ٹائم نکال کے ایک تو آئیں ہمارا کام دیکھیں ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ فنڈز جتنے یہاں پہ دیے جاتے ہیں اس میں ان کا بالکل شفاف طریقے سے ان کا استعمال ہوتا ہے اور جو این جی او کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ یہاں کے کوئی تنخواہ لے کے کام کر رہا ہو ٹھیک ہے. جو این جی او کے مطلب پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے بھی اس کام میں کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آئیں یہاں پہ دیکھیں کام دیکھیں ہمارا ٹھیک ہے. ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جس وقت بھی آنا چاہیں وہ آئیں ہم ان کو وزٹ کروائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے دل کی تسلی ہوگی تو میں تو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ وہ کھلے دل سے یہاں پہ ڈونیشنز دیں تاکہ یہ ہے کہ جو غریب مریض جو ویٹنگ لسٹ پہ ہیں ان کا بھی علاج ہم پراپر طریقے سے کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شہزاد احمد اور بڑی اچھی باتیں ان سے گردے کے عالمی دن کے حوالے سے آج ہم نے ان کو دعوت دی تھی. کوئی بھی مرض اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے لیکن سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے لڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جو میرپور کا ڈائلسس سینٹر ہے بمبر کا ڈائلسس سینٹر ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے. انسانی خدمت میں انہوں نے کوئی کسر روا نہیں رکھی. اور ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب ہیں ہمارے جو یہ قیمتی اثاثے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر شہزاد صاحب
جو کہ دن رات مریضوں کی خدمت کے لیے پیش ہوتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے۔ یہ میرپور کے لیے ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اور دوسری جو دیکھنے سننے والے ناظرین ہیں، ان سے بھی انہوں نے یہ خصوصی طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئیں، ڈائلسس سینٹر کا وزٹ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ پاک جو بہت سارے لوگ جو اس ڈائلسس سینٹر کو چلانے میں سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے، اور اللہ پاک تمام لوگوں کو موذی امراض سے بچائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا خصوصی طور پر ایک بار پھر شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔